अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ज़ख्म से मसीहाई तक पार्ट 4। वो सुबह 6 बजे उठने की आदी थी, सो सुबह अपने वक्त पर उसकी आँख खुल गई। आँख खुलते ही जो एहसास उसे सबसे पहले हुआ वो एक अनजान जगह पर अपनी मौजूदगी का था। जहन बेदार हुआ तो पिछले दिन के मनाजिर किसी फिल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने चलने लगे। बेसाख्ता उसकी नज़र बेड पर गई। वो खाली था, बिल्कुल बेशिकन। एकदम उसे लगा रात को जो भी हुआ वो उसका इल्यूजन था। असद उस्मान ताया का बेटा और अहमद रज़ा, वो दोनों एक कैसे हो सकते थे। मामी तो कहती थी कि ताया का अपने बेटे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो घर से भाग गया था और ताया उसे कभी ढूंढ नहीं सके। सिर्फ जायदाद के लालच में वो उसे रुखसत करा कर ले जाना चाह रहे थे। उसने मामी की बातों को कभी काबिल यकीन नहीं करवाना था, लेकिन अब उससे उनकी सारी बातें सच लग रही थी। कोई तो मिसिंग लिंक था। ताया का बेटा यकीनन घर से भागा हुआ ही होगा, तभी तो ताया उसे कभी साथ लेकर नहीं आए, अम्मी की वफात पर भी नहीं, और मुझे रुखसत कराकर कराची ले जाने के बजाय यहाँ ले आए। और ये भी पता नहीं किसका घर है। रात को यकीनन कोई नहीं आया होगा मेरे कमरे में। जो भी मुझे याद है वो मेरा इल्यूजन है। इतने दिनों के जहनी दबाव का शाखसाना है ये सब। वरना कहाँ ताया का बेटा और कहाँ अहमद रज़ा। अहमद रज़ा एक वेल ग्रूम्ड और काबिल वकील, और ताया का बेटा 15-16 साल एक दुबले पतले लड़के की छवि उसके जहन में उभरी, जिसकी वही ताया वाली आदतें थी। जोर जोर से बोलना, जरा जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर देना। लेकिन मेरा इल्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। सामने मेज पर पड़े खाली ग्लास और गोलियों पर नजर पड़ते ही वो एकदम उठ खड़ी हुई थी, बिल्कुल खाली अलजहनी की कैफियत में उसने पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाई थी। फिर वॉशरूम में झांका, फिर अलमारी में, फिर पर्दों के पीछे, मगर वो कहीं नहीं था। अगर वो था तो गया किधर। वो अजीब उलझन का शिकार हो रही थी। दोनों हाथों से पर्दे पकड़े वो खाली खाली नजरों से खिड़की को तक रही थी। खिड़की से बाहर सरसब्ज लॉन नजर आ रहा था। मैं पागल तो नहीं हो रही। उसने खिड़की खोलकर सर बाहर निकाला और फिर उसकी नजरें जम सी गई थी। लॉन के बाएं कॉर्नर पे रंग बिरंगे फूलों की क्यारी से जरा हट के घास पर आलती पालती मारे बैठा वो शख्स वही था, या उसकी नजर का धोखा था। सियाह शलवार कमीज में मलबूस कोहनियों तक बाजू फोल्ड किए वो बिल्कुल साकित बैठा था। वो वही है। उसका जहन तज़बज़ब में था। खिड़की छोड़कर वो पलटी थी और दरवाजे से बाहर निकल गई थी। भारी लिबास संभालती हुए मुश्किल सीढ़ियां उतरती चंद लम्हों के बाद उसके सामने खड़ी थी। ये वही शख्स है या उसका कोई मुजस्समा। सबा के आने से उसके वजूद में कोई हरकत पैदा नहीं हुई थी। आंखें बंद किए, आलती पालती मारे, दोनों हाथ घुटनों पर रखे वो बेहिस्सो हरकत बैठा हुआ था, जबकि फिजा में एक मुकद्दस सी खामोशी छाई हुई थी। उससे चंद इंच के फासले पर खड़ी वो टुकटुकी सी बांधे उसे देखे जा रही थी। वो अगर मुजस्समा था तो हकीकत के बहुत करीब था। चंद कदम आगे बढ़कर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। उसने करीब से उसे देखा। वो ऐसा ही था, वही गंदमी रंगत, वही खड़ी नाक, हल्की दाढ़ी से सजा चेहरा। हाँ, वो साहिर था। उसकी आंखें बंद थी, होंठ हल्के से खुले थे। उसने बहुत आहिस्ता से उसके दाएं घुटने पर पड़े हाथ की पुश्त पर अपनी उंगलियों के पोरों से छुआ, और फिर उसकी आंखें खुल गई थी। उसे अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं जागी थी, बल्कि वही गहरा सुकून, मुकम्मल इत्मीनान उसकी पूरी शख्सियत पर छाया हुआ था। हाँ, मगर लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर आ गई थी। गुड मॉर्निंग, वही सहर अंगेज आवाज। तुम तुम क्या कर रहे थे? वो आंखों में हैरत लिए हुए पूछ रही थी। मेडिटेशन? क्यों? बहुत सारी वजूहात हैं, मगर सबसे अहम वजह खुशी और सुकून के हुसूल के लिए। मिल जाती है इससे खुशी? वो बेयकीन थी। हाँ, मिल जाती है। तुम करोगी? वो पूरी यकीन था। लेकिन मेरी किस्मत में तो है ही नहीं खुशी, मेरे नसीब में तो सुकून भी नहीं है। उसका अंदाज खुद तरसीलिए था। तुम्हें किसने कहा ये? उसके होठों पर उसी मानूस सी मुस्कुराहट ने झलक दिखाई थी। किसी ने नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता है ना। कैसे? हर कैसे का जवाब नहीं होता। क्यों? हर क्यों का भी जवाब नहीं होता। ये तुम्हें किसने कहा? किसी ने भी नहीं। फिर क्यों कहती हो कि तुम्हारे नसीब में खुशी और सुकून नहीं है? क्योंकि मुझे कभी नहीं मिला।
تم نے کبھی ڈھونڈا؟ نہیں، ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ تو یہ کہو نا کہ تمہیں ڈھونڈنا نہیں آتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تصحیح کر رہا تھا۔ تمہیں ڈھونڈنا آتا ہے کیا؟ ہاں، تمہیں سکھاؤں؟ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس نے زور سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بیٹھ جاؤ ریلیکس ہو کر۔ وہ اسی کے انداز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈارک گرین اور لائٹ پنک کلر کا اس کا لہنگا لان کے سبز گھاس پر پھیل گیا تھا۔ گرین بارڈر والا لائٹ پنک دوپٹہ ابھی تک پنوں کی مدد سے سر پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کا لائنر کافی حد تک پھیل چکا تھا، باقی میک اپ بھی اب مٹا مٹا سا نظر آ رہا تھا۔ ریڈی؟ پرسکون ہو کر بیٹھ جاؤ، کمر سیدھی رکھو۔ اس کی گمبھیر آواز اثر انگیز تھی۔ اب اپنی آنکھوں پر فوکس کرو۔ تمہاری پلکیں بھاری ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ تمہاری پلکیں زیادہ بھاری ہو رہی ہے، تمہارے پپوٹے بوجھل ہو رہے ہیں۔ اب تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے مسلز جیسے اس کی آواز کی تابع ہو گئے تھے۔ اس کا انداز ہمیشہ سے سحر انگیز تھا۔ صبا کا ذہن مکمل طور پر اس کی آواز کے زیر اثر چل رہا تھا۔ اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کی سوچیں سفر کر رہی تھی، اور یہ سوچیں اس کی پوری ذات پر محیط ہو گئی تھی۔ اس کا مادی وجود کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اور وہ اس کی آواز کی رت پر سوار کسی انوکھے جہان کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ زمان و مکان کہیں ٹھہر سا گیا تھا، اور وہ جیسے لطف و سکون کی کسی نئی کیفیت سے روشناس ہو رہی تھی۔ آگاہی کے نئے در تھے جو اس پر کھل گئے تھے۔ اپنے اندر کی دنیا میں وہ پہلی بار قدم رکھ رہی تھی۔ دھیان کی روشنی سے وہ اپنے اندر پوشیدہ اسرار کو پہلی بار کھوج رہی تھی۔ 20 منٹ کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مکمل سکون کی حالت میں تھی۔ اسے اپنا آپ روئی کے گالے سے بھی زیادہ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ پوچھ رہا تھا۔ ونڈرفل، اس کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ یو آر لکنگ بیوٹیفل، اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر تھی۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، میری آنکھوں سے خود کو دیکھو۔ ایک مختلف آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی، جس میں اتنا سحر نہیں تھا، مگر اس پر اسے یقین بہت ہوا کرتا تھا۔ چھناکے سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ سارا سکون، وہ منظر کی ساری خوبصورتی بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو، اس نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر وہ ایک دم اٹھ کر پلٹ گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری صبا، یہ سارا تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی۔ میں نے جو کیا وہ بہت ان پروفیشنل تھا، مگر اسد بہت اچھا دوست ہے میرا، اس کی مدد کرنا مجھے اپنا فرض لگا۔ ایکسکیوز می، تم سے مدد کس نے مانگی تھی؟ میں اپنے مسائل خود حل کرتا ہوں۔ وہ بظاہر ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے میں بیٹھا ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، مگر کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ تبھی فوراً جواب داغا گیا تھا۔ تمہارے ساتھ نیکی کر کے بندہ دریا بلکہ سمندر میں ہی ڈال دیں، کیونکہ تم نے صلہ دینا تو دور کی بات کبھی ماننا بھی نہیں ہے۔ سارا نے جلے ہوئے انداز میں اسے کوسا تھا۔ ہاں تو تم اس لیے نیکیاں بندوں سے صلہ لینے اور انہیں زیر بار کرنے کے لیے کرتی ہو؟ اسد کے پرسکون انداز کے جہاں بہت سارے مثبت نتائج برآمد ہوئے تھے، وہیں اکثر اس کا یہ انداز دوسروں کو چڑھانے کا بھی باعث بنتا تھا۔ تمہارے ساتھ تو بحث کرنا ہی فضول ہے، سارا چڑھ چکی تھی۔ ظاہر ہے مجھ سے تم جیت سکتی نہیں۔ اس کا وہی دل جلانے والا انداز تھا جو صبا کے لیے نیا تھا۔ بھابھی، آپ کو عادی ہونا پڑے گا ان کی نوک جھونک کا، یہ جب بھی اکٹھے ہوں یوں ہی چونچے لڑاتے ہیں۔ احمد رضا نے اسے اطلاع دی۔ 34-35 سالہ وہ شخص کافی خوش شکل تھا، مگر کسی غیر معمولی شخصیت کا مالک ہرگز نہیں تھا۔ اور تم جو مین کردار ہو کہانی کے، کیسے ستی ساوتری بن گئے ہو؟ اصل کنفیوژن تو پھیلا ہی تمہاری وجہ سے ہے۔ سارا نے اپنی توپوں کا رخ شوہر کی طرف موڑ لیا تھا۔ میری وجہ سے؟ بھابھی، آپ نے کبھی اس سے پہلے میری شکل بھی دیکھی ہے؟ ان دونوں نے مل کر آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر آپ ان کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس کرنا چاہیں تو میری خدمات حاضر ہے، میں تیار ہوں کورٹ میں آپ کی نمائندگی کرنے کو۔ احمد رضا نے صاف دامن بچایا تھا۔ دونوں نے نہیں، صرف آپ کی زوجہ نے دھوکہ دیا ہے میری معصوم سی بیوی کو، جو ان کے پاس کیس لے کر آئی اور یہ انہیں فضول میں الجھا رہی تھی۔ ایک نوٹس تک نہیں بھیجا، عدالت کی شکل تک نہیں دکھائی، بس اپنے دفتر کے چکر لگواتی رہی۔ ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اسد نے بھی سارے قصے سے اپنا کردار علیحدہ کیا۔ ایکسکیوز می مسٹر، یہ جو سارے جرائم آپ میرے کھاتے میں درج کرا رہے ہیں، ان کی اصل ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔
میری تو صرف ایک میٹنگ ہوئی تھی صبا کے ساتھ، وہ بھی ادھوری سی۔ تمہاری لو سٹوری کا ایسا دردناک انجام ہوتا دیکھ کر مجھے ترس آ گیا تھا تم پر، تبھی بہانے سے اٹھ کر چلی گئی تھی تاکہ تم اپنی ڈوبتی نیا پار لگا لو۔ سارا نے بھی فوراً حساب برابر کیا۔ پتا ہے صبا، جس دن تم میرے پاس آئی تھی، میرے پاس کیوں آیا ہوا تھا؟ جناب اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے میری مدد لینے آئے تھے، اور سوچو ہم شادی کی ڈسکشن کر رہے تھے، اور شادی بھی وہ جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا، کہ اچانک ایک لڑکی آتی ہے اور آتے ساتھ ہی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور جو کہانی وہ سناتی ہے وہ اس کی لو سٹوری سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتی ہے، اور تو اور اس کے چہرے پر بھی 12 بجنے لگتے ہیں۔ اب تم خود کو میری جگہ رکھو اور بتاؤ، ایسے حالات میں اور ایسے ناخوشگوار اتفاق پر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جاگنا نارمل بات نہیں تھی کیا؟ صرف اس کے لیے میں اپنی پروفیشنل پریکٹس بھول گئی، اور یہ بجائے میرا احسان ماننے کے، بجائے میرا مشکور ہونے کے، مجھ پر ہی وار کیے جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں احسان فراموشی۔ یہ ہے طوطا چشمی کی زندہ جاوید مثال۔ یاد رکھنا بیٹا، صرف شادی کی شاپنگ کے لیے ہی بڑی بہن کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بھی آگے بڑے موقع آئیں گے، دیکھنا کیسے گن گن کر بدلے لوں گی۔ سارا کا انداز آخر میں دھمکانے والا ہو گیا تھا۔ اور بھابھی، میرا بھی اس شخص پر بڑا قرض ہے، اس نے میرا نام استعمال کیا ہے، مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ صبا مجھے احمد رضا سمجھ رہی ہے، سو جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے سامنے مت آنا۔ ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرتے وہ لوگ اس کے بہت سارے سوالوں کے جواب دے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی انہیں سن رہی تھی۔ اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا ان کی طرف سے۔ وہ چاہ کر بھی اس اذیت کو نہیں بھلا سکتی تھی جس سے وہ گزری تھی، اور وہ سب لوگ کسی نہ کسی حد تک اس اذیت کے ذمہ دار تھے۔ صبا کھینچ کر رکھنا تم اسے، نہایت چالاک آدمی ہے یہ، ایسے ہی اتنی سی عمر میں اتنا نام نہیں بنا لیا اس نے۔ سارا کا انداز آج بھی دوستانہ تھا، مگر اس میں آج بے تکلفی کا رنگ بھی تھا۔ ہاں، وہ جانتی ہے کہ نہایت قابل اور ہونہار انسان ہوں میں۔ اسد علینا کو اٹھائے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ قابل اور ہونہار، یا چالاک اور مکار کارپوریٹ لائر ہوتے ہوئے جو تم نے ایک نامی گرامی فیملی لائر کا نام استعمال کر کے اس کے کلائنٹ کو دھوکہ دیا، یہ تمہاری ہونہاری کی ہی تو نشانی ہے۔ احمد رضا کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اس کی رخصتی کے تیسرے دن ماموں کی کال آئی تھی۔ صبا بیٹا، میں اگلے جمعے تک آ کر تمہیں مکان کی چابی دے دوں گا۔ ہم لوگوں نے شفٹنگ شروع کر دی ہے، انشاءاللہ ہم جلدی ہی اپنی پنڈی والے گھر میں واپس چلے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اب کیا کرنا تھا اس نے گھر کا؟ وہ سارے خواب تو بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اب تو ایک رنج تھا، ایک غصہ تھا جو اس کی پوری ذات کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ تمہارے تایا ذرا عجیب مزاج کے انسان ہیں۔ ہماری تمام تر مخالفت کے باوجود تمہارے خودکشی والے واقعے کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر وہ اپنے بیٹے کے اثر و رسوخ کا سہارا لے کر انہوں نے رخصتی کروا ہی لی۔ خیر، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، مگر میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ مکان کو لے کر تمہاری زندگی میں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ ان کا تھکا سا انداز تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ان کی تھکن، ان کی بے بسی اسے پوری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں پلیز، آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے واپس پنڈی جانے کی، آپ لوگ ویسے ہی رہے جیسے امی کی زندگی میں رہتے تھے۔ ان کا تھکن زدہ انداز سے اسے تکلیف پہنچ رہی تھی۔ یقیناً مامی اتنے آرام سے گھر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئی ہوگی۔ ماموں کو ان کے ساتھ ایک طویل جنگ کرنی پڑی ہوگی۔ بیٹا، تم بچی ہو ابھی، تم ان معاملات کو نہیں سمجھتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں اکثر بڑے مسائل کا سبب بنتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی شدہ زندگی کے مسئلے کا شکار ہو۔ ان کا لہجہ پرخلوص تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ماموں، آپ بے فکر رہیں۔ اسد کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی مجھے جائیداد میں۔ تایا سے میں بات کر لوں گی، آپ لوگوں کو گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا پنڈی والا گھر کرائے پر ہی رہنے دیں، اس کے کرائے کی رقم آپ کو بہت ضرورت پڑے گی آگے۔ آپ بھی تو ریٹائر ہو جائیں گے اس سال، ٹیپو کی بھی نارمل سی جاب ہے، پھر ہمنا کی شادی بھی کرنی ہے۔ بس آپ آرام سے رہیں اس گھر میں۔ ان کے یہ سارے مسائل ہمیشہ سے اس کے سامنے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں محسوس اسے آج ہو رہے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ویسے اسد بڑا سلجھا ہوا اور قابل لڑکا ہے، اس سے مل کر مجھے تمہارے مستقبل کے بارے میں بہت تسلی سی ہو گئی ہے۔ اسے لوگوں کو متاثر کرنا اچھے سے آتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر بھلا کون جان سکتا ہے۔ وہ یقیناً شادی میں ہی ملا ہوگا ماموں سے اور اپنا کام کر دکھایا ہوگا۔
ماموں، دکان کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں کہ اسے بیچ دوں۔ اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا۔ ماموں کی کال بند ہونے کے بعد بھی وہ انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس پر ایک عجیب سا انکشاف ہوا تھا۔ لوگ اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنا برا انہیں برے حالات میں ہمارا ذہن بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ذہن بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ یہ ہمیں حقیقت کی وہ تصویر ہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب اسے ماموں کی فیملی میں خود غرضی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ صرف اپنی غرض کی نظر سے ہی انہیں دیکھتی تھی۔ اگر وہ اس کی غرض پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوتے تو وہ اچھے ہوتے، اور جب وہ مددگار نہیں ثابت ہوتے تو اس کے ذہن نے انہیں خود غرض، دوگلا اور منافق قرار دیا۔ ان کی ضرورتیں، ان کی مجبوریاں اسے کبھی نظر نہیں آئی۔ مامی جو چاہ رہی تھی اس کی وجہ ان کے کچھ مسائل تھے: کم آمدنی، بھاری ذمہ داریاں، تیزی سے آتا بڑھاپا اور اولاد کا غیر یقینی مستقبل۔ وہ جو چاہ رہی تھی اس کی وجہ اس کے کچھ خواب تھے، کچھ حسرتیں تھیں: ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنے کا خواب، نئے صحت مند رشتے بنانے کی حسرت، اپنی شخصیت سے محرومیوں کے نشان مٹانے کی حسرت۔ اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں وہ ماموں کی فیملی کی مجبوریاں اور مسائل بالکل لاشعوری طور پر نظر انداز کرتی رہی تھی، اور یہ اس نے صرف ان کے ساتھ ہی تو نہیں کیا تھا۔ اپنے ذہن کی اسی فطرت کی وجہ سے اس نے اور بھی تو ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ وہ بے پناہ اذیت سے گزری تھی۔ اس خسارے کا خیال ہمیشہ اس کا دل بوجھل کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہوں، اپنی غرض کی غلام اور دوسروں سے بے غرضی کی طالب۔ شاید ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سارا اور احمد نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے کل ہمیں۔ وہ مغرب کے بعد کا وقت تھا اور وہ نماز کے بعد کاؤچ پر بیٹھی اپنے موبائل فون میں مگن تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب کمرے میں آیا تھا۔ اسے ویسے بھی کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ تیار رہنا کل 8 بجے۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے اسے تاکید کر رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے فون سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ کیوں؟ وہ دراز چھوڑ کر بیڈ پر اطمینان سے بیٹھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں نے معاف نہیں کیا ان لوگوں کو ابھی تک، اور منافقت مجھ سے نہیں ہوتی۔ معاف نہیں کیا تم نے انہیں؟ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ظلم کیا ہے انہوں نے تم پر؟ الفاظ تیکھے تھے مگر لہجہ پرسکون تھا۔ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ فون میز پر رکھ کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ جس ڈرامے کے وہ کردار تھے، وہ ڈرامہ تمہارے ہی تخریب کار ذہن کی پیداوار تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی طرح خود کو پرسکون نہیں رکھ سکتی تھی۔ بات بے بات اس کے لہجے میں تلخی اتر آتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع پر ہمیں کھل کر بات کر لینی چاہیے۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ذات سے چھلکتا سکون نہ جانے کیوں اس سے آگ لگا دیتا تھا۔ تم اپنے اس رویے کو اپنی اعلیٰ ظرفی سمجھتے ہو؟ میں اسے تمہاری ڈھٹائی سمجھتی ہوں۔ اس کے اندر کی تپش اس کے الفاظ میں بھی آزما رہی تھی۔ I don't mind۔ اکثر جو لوگ ہمارے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہوتا، بلکہ سمجھنے والے کی اپنی سمجھ سے ہوتا ہے۔ اس کا وہی پرسکون انداز۔ یہ اپنے اقوال زری کسی اور کو جا کر سنانا تمہارے خوبصورت لفظوں کے جال میں الجھ کر میں نے جو نقصان کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ کس نقصان کی بات کر رہی ہو تم؟ رافع کے تمہیں چھوڑ کر جانے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ رافع کے مجھے چھوڑ کر جانے کی نہیں، تمہارے رافع کو ورگلانے کی۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا۔ صبا، یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ تم اور رافع ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے، مگر تم یہ ماننے سے انکار ہی کر رہی ہو۔ تم دونوں ایک غرض کے رشتے سے ایک دوسرے سے بندھے تھے، تمہاری اپنی محرومیاں دور کرنے کی غرض، اور رافع کو اپنے مسائل حل کرنے کی غرض۔ اور غرض پر بنا رشتہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ غرض ختم ہو جائے یا پوری ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس کی بنیاد پر کھڑے رشتے کا ایک ہی انجام ہوتا ہے۔ اس کا تم تجربہ کر چکی ہو۔ اگر تم دونوں کے بیچ کوئی مضبوط رشتہ ہوتا تو رافع اتنی آسانی سے راہ نہ بدلتا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں تھا اسد عثمان۔ تم کیوں پڑے ہمارے بیچ؟ تم کیوں وجہ بنے ہمارے راستے علیحدہ کرنے کی؟ وہ میرا مسئلہ تھا صبا۔ تم میری بیوی تھی۔ جب ہمارا نکاح ہوا تب تم چھوٹی تھی، مگر میں اتنا بڑا تھا کہ شادی اور نکاح کے مفہوم کو سمجھ سکوں۔ میں نے ایک لمبا عرصہ یہ کمٹمنٹ پوری ایمانداری سے نبھائی ہے۔ مجھے یہ رشتہ عزیز تھا، مجھے تم بھی عزیز تھی۔ میں تمہارے مسائل، تمہاری محرومیاں بھی سمجھتا تھا۔ میں تمہیں کسی سراب کے پیچھے بھاگنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں کچھ تھا،
اسے تمام الفاظ اپنا ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اس نے نظریں چرا کر کہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، وقت کے ساتھ آ جائے گا، اس کا وہی پرسکون انداز۔ تم مجھے میرے ماضی کے تانے دو گے؟ رافع کے حوالے سے یہ خوف تھا اس کے اندر کا، جو تلخی لپٹا ہوا ظاہر ہوا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا؟ وہ اپنی شخصیت کی تمام تر سحر انگیزی کے ساتھ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو اس کے سحر میں کھو جانے دے، مگر یہ صرف ایک لمحہ تھا۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں تلخی اور بے یقینی کی آمیزش تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ رافع مجھے یوں دھوکہ دے گا۔ وہ جس اذیت سے گزری تھی اس کا اثر اتنی جلدی نہیں زائل ہونا تھا۔ تمہیں وقت چاہیے سنبھلنے کے لیے ابھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے لہجے میں ایک تھکن سی اتری تھی جو غور کرنے پر محسوس کر رہی تھی۔ صبا، یہ میں نے تمہارے لیے کچھ جویلری لی تھی۔ وہ آج اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب تائی جان ایک ڈبہ لیے اس کے آس پاس بیٹھی تھی۔ وہ شام کا وقت تھا، اسد کچھ دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور اس وقت اس کے سامنے بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ تایا جان کافی دنوں سے مری گئے ہوئے تھے کسی دوست کی طرف۔ صبا نے انہیں کم ہی گھر پر دیکھا ہوا تھا۔ سوری تائی جان، میں جویلری نہیں پہنتی۔ وہ عجیب سی بیزاری اور خود ترسی کا شکار تھی۔ چاہنے کے باوجود وہ کوئی مروت نہیں دکھا سک رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ڈبہ واپس بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ ہاں، مگر اسد نے اس کے منع کرنے پر سر اٹھائے بغیر ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر دوبارہ فون میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد تائی جان خود ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ ٹی وی پر چلتے ڈرامے میں دلچسپی لینے کی کوشش کرتی رہی، مگر بے سود۔ دل جیسے ہر چیز سے اٹھ چکا تھا۔ دنیا کی کوئی چیز اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ عجیب ٹھس اور بے حس محسوس ہوتا تھا، جسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ صبا، وہ اٹھ کر جا رہی تھی جب اسد نے اسے پکارا۔ اس کے بلانے پر وہ رک گئی۔ فری ہو؟ ہاں۔ واک کے لیے چلو گی؟ کدھر جانا ہے؟ وہ اپنی خود ساختہ قید تنہائی سے تنگ آ چکی تھی۔ یہیں باہر، لان میں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلتی باہر آ گئی تھی۔ موسم اچھا ہو رہا ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور تیز ہوا موسم کی خوشگواریت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اسے ایک دم ایک اچھا سا احساس ہوا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ اس کے برابر چلتے ہوئے آج وہ کوئی اتنا بھی پرسکون نہیں لگ رہا تھا، بلکہ تم سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ مجھ سے؟ اس کی حیرانی بجا تھی۔ اس نے پہلی بار اسے ڈسٹرب دیکھا تھا۔ دیکھو صبا، تمہاری جو بھی ناراضگی اور جھگڑا ہے وہ مجھ سے اور بابا سے ہے۔ کیا امی نے کبھی تمہیں ہرٹ کیا یا ان سے تمہیں کوئی شکوہ ہے؟ نہیں، اس نے کچھ سوچ کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر میں چاہوں گا کہ تم ان کے ساتھ بہت دوستانہ نہ سہی مگر ایک اچھا رویہ رکھو، ایسا رویہ جو گھر کے بڑوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ ٹوک نہیں رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں بلکہ ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ آئی ایم سوری، مجھے تائی جان کو ایک دم منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے واقعی اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی۔ اٹس اوکے، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب ایک فیملی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ دراصل میری ماں نے ایک مشکل زندگی گزاری ہے۔ اس نے پہلی بار اس شخص کے چہرے پر اداسی رقم ہوتی دیکھی تھی۔ بابا ایک پیچیدہ مزاج کے انسان تھے۔ امی نے ان سے محبت کی اور ساری زندگی اس محبت کا خراج دیا۔ چونکہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی سو وہ کبھی کسی کو الزام نہیں دے سکی۔ بابا کا ہر اچھا برا رویہ خاموشی سے سہتی رہی اور ظاہر یوں کرتی ہے جیسے انہیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، مگر در حقیقت برے رویے سے ہر انسان کو فرق پڑتا ہے۔ وہ ہرٹ ہوتی ہے، روتی بھی ہے اکیلے میں، پھر یہ کہہ کر خود کو تسلی دے دیتی ہے شاید وہ یہ ہی ڈیزرو کرتی ہوگی۔ اس سارے سلسلے نے اس کے سیلف امیج اور سیلف اسٹیم کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے اپنے دل میں تائی جان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوتا ہوا محسوس کیا، مگر اس شخص کا اس طرح بات کرنا نہ جانے کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب اپنائیت کا احساس تھا جو اس کے دل میں اس کے لیے جاگا تھا۔ کیا مجھے یہ جان کر اچھا لگ رہا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں امپرفیکشنز ہیں؟ یہ بھی اندر سے دکھی ہے کہ میں اس حد تک نیگیٹو ہو گئی ہوں۔ وہ ایک دم اپنی سوچوں سے ہی گھبرا اٹھی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک یکسانیت احساس ہے۔
یہ شخص بھی وہی کچھ محسوس کرتا ہے جو میں کیا کرتی تھی۔ یہ بھی اس سب سے گزر رہا ہے جس سے میں گزری تھی۔ ہم دونوں کے کچھ دکھ ایک جیسے بھی ہے، تبھی یہ میرے مسائل بھی سمجھتا ہے، اور اب اس کے مسائل سمجھنے سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو رہی ہے۔ وہ بول رہا تھا مگر وہ اس کے ہم قدم چلتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے تم عزیز تھی، مجھے یہ رشتہ عزیز تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بھی وہ شخص عزیز تھا، اسے بھی وہ رشتہ عزیز تھا، اور یہ عزیز ہونا بھی عجیب سا تھا۔ اسے وہ شخص اس لیے عزیز تھا کیونکہ وہ اس سے کھل کر جھگڑ سکتی تھی۔ اسے وہ رشتہ اس لیے عزیز تھا کیونکہ وہ اسے تحفظ کا احساس دلاتا تھا۔ حالانکہ ابھی بہت سی پیچیدگیاں، بہت سی گرہ ان کے درمیان باقی تھی۔ وہ خوش اور مطمئن نہیں تھی، نہ حالات سے، نہ اس رشتے سے، اور نہ اس شخص سے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیسی ہوگی صبا کی زندگی۔ کیا وہ کبھی اپنے شوہر کو قبول کر پائے گی؟ کیا وہ کبھی اپنی زندگی میں سکون اور خوشی کو محسوس کر پائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔